पारा नंबर 10 उर्दू तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जान रखो कि जो कुछ तुम गनीमत हासिल करो तो इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल के लिए और क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उतारी फैसले के दिन, जिस दिन दोनों जमातों में मुठभेड़ हुई, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ख्याल करो जब तुम वादी के करीब किनारे पर थे और वो दूर के किनारे पर और काफिला तुमसे नीचे था, अगर तुम बाहम मिआद ठहरा कर निकलते तो मियाद पर पहुंचने में ज़रूर तुम मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन अल्लाह ने फ़र्क ना होने दिया ताकि अल्लाह इस अमर का फ़ैसला फरमा दे जिसका होना तय हो चुका था, ताकि जिसे हलाक होना है हुज्जत देखकर हलाक हो और जिसे ज़िंदगी हासिल करनी है वो हुज्जत देखकर ज़िंदगी हासिल करे। और बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। याद करो जब अल्लाह तेरी रुया में इनको कम दिखाता है और अगर तुझे ज़्यादा दिखा देता तो तुम लोग पस्त हिम्मत हो जाते और मामले में इख्तिलाफ करते, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, बेशक वो दिलों के हाल से बाखबर है। और याद करो जब तुम्हारी मुठभेड़ के वक्त इनको तुम्हारी नज़रों में कम दिखाता है और तुमको इनकी नज़रों में कम दिखाता है, ताकि अल्लाह इस अमर का फ़ैसला फरमा दे जिसका होना तयशुदा था, और सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। ऐ वो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हारा किसी जमात से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को ज़्यादा याद करो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो, और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और आपस में इख्तलाफ ना करो कि तुम पस्त हिम्मत हो जाओ और तुम्हारी हवा उखड़ जाए, और साबित कदम रहो, बेशक अल्लाह साबित कदमों के साथ है। और इन लोगों की मानंद ना बनना जो अपने घरों से अकड़ते और लोगों के आगे अपनी नुमाइश करते निकले और जो अल्लाह की राह से रोकते हैं, हालांकि जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह सबका अहाता किए हुए है। और याद करो जबकि शैतान ने इनके आमाल इनकी निगाहों में खुबा दिए और कहा कि आज लोगों में कोई नहीं कि तुम पर गालिब आ सके और मैं तुम्हारा पुश्त पनाह हूँ, तो जब दोनों ग्रोह आमने सामने हुए तो वो उल्टे पांव भागा और बोला, मैं तुमसे बरी हूँ, मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त पादाश वाला है। याद करो जब मुनाफिकीन और लोग जिनके दिलों में रोग है कहते थे, इन लोगों को इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है, और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और अगर तुम देख पाते जब फरिश्ते इन कुफर करने वालों की रूहें कब्ज करते हैं, मारते हुए इनके चेहरों और इनकी पीठों पर, और कहते हुए कि अब चखो मजा जलने के अजाब का, ये तुम्हारे अपने ही हाथों की करतूत है, और अल्लाह बंदों पर जरा भी जुल्म करने वाला नहीं। इनके साथ वही मामला हुआ जो कौमे फ़िरऔन और इन लोगों के साथ हुआ जो इनसे पहले गुजरे। उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ने इनको इनके गुनाहों की पादाश में पकड़ा, बेशक अल्लाह कवी सख्त पादाश वाला है। ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह इस इनाम को जो वो किसी कौम पर करता है इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो इस चीज़ को ना बदल डाले जिसका ताल्लुक़ खुद इससे है, और बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है।
ان کے سامنے وہی معاملہ ہے جو آل فرعون اور ان لوگوں کو پیش آیا جو ان سے پہلے گزرے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کر دی تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب سے تم نے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ پس اگر تم انہیں جنگ میں پا جاؤ تو انہیں ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے ہوں۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا خطرہ ہو تو تم بھی اسی طرح ان کا عہد ان پر پھینک مارو، بے شک اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ کافر گمان نہ کریں کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکیں گے، اور ان کے لیے جس حد تک کر سکو فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، جس سے اللہ کے اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ مصلحت یا مصالحت کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جائیو اور اللہ پر بھروسہ رکھیو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی نصرت سے مومنین کے ذریعے تمہاری امداد کی اور ان کے دلوں کو باہم جوڑا۔ اور اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ ڈالتے تو بھی ان کے دلوں کو باہم نہ جوڑ سکتے، لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اللہ اور یہی مومنین جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کی ہے کافی ہیں۔ اے نبی، مومنین کو جہاد پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر بھاری ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ بصیرت سے محروم ہیں۔ اب اللہ نے تمہاری ذمہ داری ہلکی کر دی اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری ہوں گے، اور اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ یہ تم ہو جو دنیا کے سر و سامان کے طالب ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو روش تم نے اختیار کی اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم آ دھمکتا۔ پس جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ، برتو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے نبی، تمہارے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو وہ عطا فرمائے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر یہ تم سے بدعہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی تو خدا نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ
باہم گر ایک دوسرے کے ولی ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے کوئی رشتہ ولایت نہیں تاں کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے طالب مدد ہوں تو تم پر مدد واجب ہے، الا آن کہ یہ مدد کسی ایسی قوم کے مقابلے میں ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں، تو اگر یہ نہ کرو گے تو ملک میں ظلم اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور جو ایمان لائیں اس کے بعد اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، یہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رحمی رشتے والے اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ سورہ توبہ یہاں شروع ہو رہی ہے۔ ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، سو اب ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کرے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں میں منادی کر دی جائے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر روگردانی کرو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری پہنچا دو۔ وہ مشرکین اس سے مستثنا جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اس میں نہ تم سے کوئی خیانت کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے ان کی قرار مدت تک پورے کرو، بے شک اللہ نقض عہد سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سو جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک لگاؤ، پس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تب ان کی جان چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے امان کا طالب ہو تو اس کو امان دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امان کی جگہ پہنچا دو۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی باتوں کا علم نہیں۔ مشرکین کے کسی عہد کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ ہاں، جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تو جب تک وہ تمہارے لیے قائم رہے تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو، بے شک اللہ نقض عہد سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کس طرح باقی رہ سکتی ہے جب کہ حال یہ ہے کہ اگر وہ کہیں تمہیں دبا پائیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا پاس کریں نہ عہد کا، وہ تمہیں باتوں سے مطمئن کرنا چاہتے ہیں پر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان کی اکثریت بد عہد ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض میں ایک نہایت حقیر قیمت اختیار کر لی اور اس طرح وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، بے شک بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی صاحب ایمان کے معاملے میں نہ ان کو کسی قرابت کا پاس ہے نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ ہیں جو حدود کو توڑنے والے ہیں۔ پس اگر وہ توبہ کریں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں
تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیات کی تفصیل کیے دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اور اگر عہد کر چکنے کے بعد یہ اپنے قول و قرار توڑیں اور تمہارے دین پر نیش زنی کریں تو تم کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو۔ ان کے کسی قول و قرار کا کوئی وزن نہیں تاکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ بھلا تم ایسوں سے نہ کڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی۔ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اصل حقدار تو اللہ ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تم کو ان پر غلبہ دے گا، اہل ایمان کے ایک گروہ کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا۔ جن کو چاہے گا اللہ توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ حکمت و علم والا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیے، اور اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جنہوں نے دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد الہی کا انتظام کریں، درعام حال یہ کہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے سارے اعمال ڈھہ گئے، اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے تو یہی ہیں۔ مساجد الہی کے انتظام کرنے والے تو بس وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز کا اہتمام کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ یہ لوگ توقع ہے کہ راہ یاب ہونے والے بنے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے انتظام کو ان لوگوں کے عمل کے ہم رتبہ کر دیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے، اور اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہے، اور وہی لوگ فائز المرام ہونے والے ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو لوگ ان کو اپنا ولی بنائیں گے تو وہی لوگ اپنے اوپر ظلم ٹھہرائیں گے۔ ان سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم کو اندیشہ ہے اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ بد عہدوں کو بامراد نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی ہے، اور حنین کے دن بھی جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی اور ایسی فوجیں اتاریں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، یہ مشرکین بالکل نجس ہیں، تو یہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں معاشی بدحالی کا اندیشہ ہو
تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو مستغنی کر دے گا۔ بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ان اہل کتاب سے جو نہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے، اور نہ دین حق کی پیروی کرتے، جنگ کرو تاکہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔ اور یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے مبتلا کفر ہوئے۔ اللہ ان کو غارت کرے، کہاں ان کی عقل الٹی ہوئی جا رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ کافروں کے الرغم اور اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ ان مشرکوں کے الرغم اے ایمان والو، ان فقیروں اور راہبوں میں بتیرے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کے ڈھیر کر رہے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس دن جس دن دوزخ میں اس پر آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا، تو اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں نوشتہ الہی میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، تو تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ ڈھانا اور مشرکوں سے جنگ کرو من حیث الجماعت، جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں من حیث الجماعت، اور جان رکھو کہ اللہ خدا ترسوں کے ساتھ ہے۔ یہ نسری کفر میں ایک اضافہ ہے جو کافروں کی گمراہی کا ایک ذریعہ بنائی گئی۔ کسی سال اس کو حلال ٹھہرا دیتے ہیں، کسی سال حرام کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو جائز بنا لیں۔ ان کی نگاہ میں ان کے برے اعمال کھبا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر ڈھہ پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی پر قانے ہو بیٹھے ہو؟ ہر آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو نہایت ہی حقیر ہے۔ اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لائے گا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب کافروں نے اس کو اس حال میں نکالا کہ وہ صرف 2 کا دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسی فوجوں کے ذریعے سے کی جو تمہیں نظر نہیں آئیں، اور اس نے کافروں کی بات پست کی، اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اٹھو،
معمولی سامان کے ساتھ بھی اور بھاری سامان کے ساتھ بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر لقمہ تر ہوتا اور سفر آسان تو یہ تمہارے پیچھے ضرور لگ جاتے، لیکن ان پر یہ منزل کٹھن ہو گئی، اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تمہیں معاف کیا، تم نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ یہاں تک کہ جو راست باز ہیں وہ بھی تم پر ظاہر ہو جاتے، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو اللہ اور روز آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی مال و جان سے جہاد نہ کرنے کی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے، اور اللہ اپنے متقی بندوں سے خوب باخبر ہے۔ رخصت مانگنے کے لیے تو وہی آتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کے دل شک میں مبتلا ہیں اور اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو کچھ سامان کر ہی لیتے، لیکن اللہ نے ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کیا تو ان کو بٹھا دیا اور کہہ دیا گیا جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو۔ اگر یہ لوگ تم سے مل کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی ساری بھاگ دوڑ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، اور تم میں ان کے سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ یہ پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کر چکے ہیں، اور انہوں نے واقعات کی صورت تمہارے سامنے بدلی، یہاں تک کہ ان کے الرغم حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا۔ اور ان میں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور فتنہ میں مبتلا نہ کیجئے۔ سن لو یہ فتنہ میں گر چکے، اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں خوب ہوا، ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور مگن ہو کر لوٹتے ہیں۔ ان کو بتا دو کہ ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کے لیے بھروسہ کرنا زیبا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم تو بہرحال ہمارے لیے دو بھلائیوں ہی میں سے کسی ایک کے متوقع ہو، لیکن ہم تمہارے باب میں اس امر کے متوقع ہیں کہ اللہ یا تو تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں، تو تم بھی متوقع رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ان سے کہہ دو تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تمہارا کوئی انفاق قبول نہیں ہوگا، تم بد عہد لوگ ہو۔ یہ اپنے انفاق کی قبولیت سے صرف اس وجہ سے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، اور نماز کے لیے جو آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو بادل نہ خواستہ۔ تو تم ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں موجب عذاب بنے، اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے اطمینان دلاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی ٹھکانہ، کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ پا جاتے تو رسی توڑا کر ادھر کو بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان میں بھی ہیں جو تم پر صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، اگر اس میں سے پاتے ہیں تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہیں پاتے تو برہم ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس پر قانع رہتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی بس کا ہے، اللہ ہی ہے، اور اگر وہ اس پر قانع رہتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی بس ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں نواز دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی کے تمنائی ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔
صدقات تو بس محتاجوں، مسکینوں، عاملین صدقات اور تالیف قلوب کے سزاواروں کے لیے ہیں، اور اس لیے کہ یہ گردنوں کے چھڑانے، تاوان زدوں کے سنبھالنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو بس کان ہی کان ہیں۔ کہہ دو وہ سراپا گوش تمہاری بھلائی کے باب میں ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان کی بات باور کرتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں مطمئن کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اس کو راضی کریں۔ کیا انہیں علم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافقین کو اندیشہ ہے کہ مبادا ان پر کوئی ایسی سورہ اتار دی جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہہ دو مذاق اڑا لو، اللہ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر ان سے پوچھو گے تو جواب دیں گے ہم تو محض سخن گستری اور جی بہلانے کی باتیں کر رہے تھے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مسخری کر رہے تھے؟ باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تمہاری کسی جماعت سے درگزر بھی کر لیں تو دوسری کسی جماعت کو ضرور سزا دیں گے بوجہ اس کے کہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی چٹے کے بٹے ہیں۔ یہ برائی کا حکم دیتے، بھلائی سے روکتے اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ منافق بڑے ہی بد عہد ہیں۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رہا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہے، اور ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے ہو گزرے، وہ قوت و شوکت میں تم سے زیادہ اور مال و اولاد میں تم سے بڑھ چڑھ کر تھے، تو انہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے بھی اسی طرح بکواس کی جس طرح انہوں نے کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ڈھہ گئے، اور یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی سرگزشت نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں بنا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ایسے باغوں کے لیے ہے جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں کے لیے ابد کے باغوں میں، اور اللہ کی خوشنودی بھی جو سب سے بڑھ کر ہے۔ بڑی کامیابی یہ ہے، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اپنے اسلام کے اظہار کے بعد
کفر کا ارتکاب کیا اور انہوں نے وہ چاہا جو وہ نہ پا سکے، ان کا یہ عناد صلہ ہے صرف اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کیا۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو ان کو اللہ دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں نہ کوئی ان کا یار ہوگا نہ مددگار۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ نے جب ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو وہ اس میں بخیل بن بیٹھے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا، تو اس کی پاداش میں خدا نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق جما دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور اللہ تمام غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ ان لوگوں کی سرگوشیوں کو جو خوش دلی سے انفاق کرنے والے اور اہل ایمان پر ان کے صدقات کے باب میں نکتہ چینی کرتے ہیں، اور جو غریب صرف اپنی محنت مزدوری ہی سے انفاق کرتے ہیں تو ان پر پھپتیاں چست کرتے ہیں، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت چاہو گے تو بھی اللہ ان کو بخشنے والا نہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ بدعہدوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بہت مگن ہوئے، اور انہوں نے برا جانا کہ وہ اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ پس وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اپنے کیے کی پاداش میں۔ پس اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف پلٹائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی جگہ کی اجازت مانگے تو کہہ دیجیو کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے نہیں لڑ سکتے۔ تم پہلے بیٹھ رہنے پر راضی ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھو، اور نہ تم ان میں سے کسی پر جو مرے کبھی جنازے کی نماز پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وہ بدعہدی کے حال میں مرے، اور تم ان کے مال اور اولاد کو کچھ وقت نہ دو۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے سبب سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں کفر کے حال میں نکلیں، اور جب کوئی سورہ اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان کا حق ادا کرو اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں وہ بھی تمہارے پاس رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم پیچھے بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ ہی بنے، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے ہی نہیں۔ البتہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اور یہی ہیں جن کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے وہ بیٹھ رہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب پکڑے گا۔ کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جنہیں خرچ کرنے کی مقدرت نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ خوب کاروں پر
کوئی الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جن کا حال یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دو، تم کہتے ہو میرے پاس تمہاری سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو روا ہوتے ہیں کہ افسوس کہ وہ خرچ کرنے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ الزام تو بس ان پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنے پر راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، پس وہ علم سے محروم ہو گئے۔ صدق اللہ۔